जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। जी, और कोई सवाल? नौशीन, आप मुझे आवाज़ नहीं आ रही नौशीन। महंगाई अरूज पर है। नौशीन, आई कांट हेयर यू। इस वक्त महंगाई काफी ज्यादा अरूज पर है, लेकिन उसमें से हमारे मसाइल पर कोई भी आवाज नहीं उठाई जा रही है और ना बिल्कुल मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं है। मुस्लिम लीग नून आवाज़ उठा रही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अपोजिशन को अवाम के जो मसाइल हैं इस वक्त उनको बहुत बदतरीन महंगाई का सामना है, उनको बदतरीन मसाइल का सामना है। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, अवाम के साथ खड़ा हुआ नजर आना चाहिए और अवाम के दुख दर्द के लिए आवाज और जोर से उठानी चाहिए। जी, कोई और सवाल? मैडम, आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग नून को वोट दिया उस दे चुकी हैं जवाब। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। जी, और कोई सवाल आपने करना है? जी, सवाल करना है? जी, तो सवाल खत्म। मैडम, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में वो पाकिस्तान नहीं आ रही, तो हुकूमत आप पे क्रिटिसाइज कर रही है कि आपने सवाल ही उठाया। आपको लगता है कि ये सवाल को हाल है? मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि ये इस हुकूमत की ना पाकिस्तान की नाकामी नहीं है, ये इस हुकूमत की नाकामी है और इस हुकूमत का पुराना वतीरा जब से ये आई है इसको ये प्रॉब्लम है कि जब भी इनकी नाकामी की, इनकी नालायकी की, इनकी नाअहली की कोई निशानदेही करता है तो ये इल्ज़ाम उसी पर डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ईसीपी आजकल इनके धांधली के पोल खोल रही है तो ये ईसीपी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी तरह बिल्कुल ये हर जगह पर नाकाम है, हर सफारती महाज पर ये नाकाम है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तारीखी जिल्लत या रुसवाई किसी हुकूमत की किस्मत में आई है जब CNN जैसे चैनल पे बैठकर लोग ये कहना शुरू कर दें कि इस वज़ीर आज़म की हैसियत एक मेयर से ज़्यादा, इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी नामोशी इस आदमी की वजह से जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है पाकिस्तान के हिस्से में, ये जो शर्मिंदगी है ये कभी नहीं आई। मरियम, ये बताइएगा कि तोशा खाना केस में हुकूमत ने इनकार कर दिया है जबकि आप लोगों के ऊपर इसी हवाले से केस बने हैं। देखें, पिछले 5, 6, 7 साल से कंटेनर्स के जरिए कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर ये भाषण सुनते सुनते कौम के कान पक गए कि जो इमरान खान साहब के अपने फरमान थे कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो वज़ीर आज़म से शुरू होती है और जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है। कानून जो है वो छोटे लोगों के लिए है या कम ताकतवर लोगों के लिए है। और हज़रत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुर्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए और जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपने किस तरह कह दिया? ये आपका ज़ाती माल तो नहीं है, ना आपका ख़ानदानी माल है, ये पाकिस्तान की अमानत है और इस बारे में ना सिर्फ आपसे सवाल होना चाहिए बल्कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। ये अब नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपका ज़ाती माल नहीं है। मैडम, ये भी डॉलर और पेट्रोल इस वक्त तारीख की बुलंद सतह पर महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। क्या मुस्लिम लीग नून अपोजिशन प्लान रखती है महंगाई के खिलाफ भी कोई मुहिम चलाने की? क्योंकि माजी में जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो हर दूसरे दिन वो कॉल दे देते थे प्रोटेस्ट की महंगाई को लेकर। मुस्लिम लीग नून की अपनी कोई पार्टी हमें मुतारिक दिखाई? देखिए, इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है तो उन्होंने पिछले 5-7 साल में जो भी किया है वो उनके अपने आगे आया है।
وہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے سب سے بڑے سرٹیفائیڈ چور ہیں. اور اب یہ جو دوسروں کو چور 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 کہتے تھے، ان کی اپنی کلئی جو ہے پوری قوم کے سامنے کھل گئی ہے. اور حکومت کی چھتری جب بند ہونے لگتی ہے، جب آپ کا ٹینیور ختم ہونے لگتا ہے تو بہت چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہونے لگتی ہیں، آپ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، آ رہی ہیں. اس میں پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں جواب نہیں دوں گا. یہ آپ کے ذاتی مسائل نہیں ہیں، یہ قوم کا پیسہ ہے جس کا ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. ایک منٹ میڈم، نواز شریف لندن میں موجود ہیں، ان کے کورونا ویکسینیشن کا جو اندراج ہے وہ لاہور کے اسپتال میں ہو گیا ہے، اور شناختی کارڈ کا جو ریکارڈ ہے وہ ناظرہ کے پورٹل پر بھی درج ہے. جی میں نے پہلے اس کا سوال کا جواب دے دوں. میں نے بھی ابھی آن مائی وے ٹو دا کورٹ میں نے یہ خبر سنی اور مجھے تشویش ہوئی. خبر تو بڑی مضحکہ خیز ہے، لیکن مجھے یہ تشویش ہوئی کہ اگر یہ آپ کا سسٹم ہے، اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا اندراج کیا جا رہا ہے جعلی طریقے سے، تو پھر یہ ایک اور جو ناموشی ہے انٹرنیشنل، وہ پاکستان کے حصے میں ان کی نااہلی کی وجہ سے آئے گی. اس کا انٹرنیشنل ری ایکشن آ سکتا ہے. میں اس بارے میں مجھے تشویش ہے. 2018 کا الیکشن ہر اس حکومت کی ہر چیز کی طرح ان کی یہ جو ویکسینیشن کا ریکارڈ ہے اور ویکسینیشن کا اندراج ہے وہ بھی جعلی ہے. 2018 کا الیکشن آپ نے لیڈ کیا، پھر ایک بڑے ادارے کے سربراہ کو ایکسٹینشن دی گئی، آپ کی پارٹی نے ووٹ کیا، تو کیوں آپ میڈم اس الیکشن کو لیڈ بھی کیا پھر بعد میں آ کے آپ اس کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں؟ میں نے اس بات کا جواب دے دیا اور بڑے کلیئر الفاظ میں دے دیا ہے. میں نے اس میں اپنے ورڈز منس نہیں کیے. میرا جواب ان کے پاس ہے، اگر آپ نے نہیں سنا تو ان سے پوچھ لیں. جی آپ ایک منٹ آپ جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی ہے قومی اسمبلی، اس میں جے یو آئی آپ کی شمولیت پر ناراض ہو چکی ہے. اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو دو ایشوز ہیں، ایک جو اراکین جو ہے الیکشن کمیشن کے، اور جو معاملہ ہے نیب کی ایکسٹینشن کا، چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن، اس دو معاملات سے آپ پیپلز پارٹی کو منانے جا رہے ہیں. میں تو سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کو اس لیے اس وقت بالکل غیر مؤثر سمجھتی ہوں کہ آپ جتنی چاہے اصلاحات کر لیں، جہاں سے دھاندلی کا جو پیدائش ہے، مینیپولیشن ہے، جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کیا جائے گا تب تک آپ ایک جتنی مرضی اصلاحات کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جن کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ عوام کے فیصلے کو پاؤں تلے روند کے نکل جاتے ہیں، جب تک ان کے آگے دیوار نہیں بنائی جائے گی آپ کا کسی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات آپ نے کیا پوچھی مجھ سے ابھی؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ نون لیگ کیا پیپلز پارٹی کو منانے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جب یہ معاملہ آفیشلی نون لیگ کے سامنے آئے گا تو نون لیگ اس پہ رسپونڈ کرے گی کہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. جاوید لطیف کے شو کا نوٹس پر بھی بتا دیں. جاوید لطیف صاحب میاں صاحب کے جانثار سپاہی ہیں، ان کی بیانیے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ شو کاز نوٹس ملا ہے تو وہ جواب اپنے دے دیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی کسی بھی جماعت کے، ظاہر ہے آزادی رائے کا حق سب کو ہے، لیکن جماعت کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جاوید لطیف صاحب ایک نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں، ان کے نیریٹو کے علم بردار ہیں. لیکن کسی بھی طرح اگر کوئی ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آتی ہے تو وہ ابھی اپنا جواب جمع کرا دیں گے، ہم اس میں پڑھ لیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. جی الیکشن کمیشن کے اوپر جو ابھی حال ہی میں عمران جماعت کی طرف سے حملے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے، اب مشترکہ پارلیمانی سیشن میں اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے جیسے ای وی ایم مشین کے اوپر، اور الیکشن کمیشن پہلے ہی مسترد کر چکا ہے، تو پھر نون لیگ ایسی سچویشن میں کہاں کھڑی ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ای سی پی پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں جو نون لیگ کو درس دیا کرتے تھے اداروں کے احترام کا.
تو نون لیگ نے تو اداروں کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور اس کے احترام کی سزا بھی بھگتی ہے. ایک بدترین وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پرسنل وکٹمائزیشن، اس کو برداشت کر کے پھر بھی اداروں پر تنقید سے گریز کیا ہے. چند افراد پہ جو ذمہ دار تھے ان کے نام بھی لیے ہیں، ان پر تنقید بھی کی ہے، لیکن جب ادارے افراد کو ادارہ سمجھنا شروع کر دیں تو وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ای سی پی پر اٹیکس ہیں، یہ ای سی پی پر اٹیکس نہیں ہیں، یہ اپنی چوری کھلنے کا، چوری قوم کے سامنے آ جانے کا خوف ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں آپ کتنی خطرناک بات انہوں نے کی. انہوں نے یہ کہا کہ جو ای سی پی کے ارکان ہیں وہ ای سی پی کے چیئرمین کے خلاف نوٹس لیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کبھی یہ کہہ سکتی ہے کہ کسی ادارے کے جو ارکان ہیں وہ ادارے کے چیئرمین یا ادارے کے سربراہ کے خلاف نوٹس لیں؟ آپ اداروں کے، اس کو کہتے ہیں اداروں پہ حملہ آور ہونا. اور یہ مجھے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اپنی چوری سامنے آنے کے ڈر سے یہ ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے، اور دیکھیں ابھی جو ای سی پی کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آئی تھنک 2021 میں یا 20 میں وہ الیکشن ہوا تھا کے پی کے کا، جہاں پہ جے یو آئی ایف کی سیٹ تھی جس کو پی ٹی آئی جیت گئی. اب اس کے جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے جو دھاندلی کی، وہ ایم این اے نے، سوری وہ جگہ کا نام کیا ہے جہاں پہ الیکشن ہوا، وہاں پر کرم ایجنسی میں جو ابھی پی ٹی آئی کے ایم این اے وہاں پر جے یو آئی ایف کی سیٹ پر الیکٹ ہوئے، وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کر کے الیکٹ ہوئے. اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈسکا میں ہوا، جو جس طرح ای سی پی کے اراکین کو اغوا کر کے لے جایا گیا، ان کو حبس بے جا میں کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پر رکھا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا ڈیٹیلز تھیں، اب وہ سنا ہے میں نے کہ ای سی پی سامنے لانے والی ہے. تو یہ جو ای سی پی پر اٹیک ہے یہ اپنی چوری کھل جانے کا خوف ہے جو قوم کے سامنے آ رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ ایک جو آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا 2018 کے الیکشنز میں، یہ اسی طرح کا ایک دوسرا کہانی جو ہے وہ پریپیئر کی جا رہی ہے، گھڑی جا رہی ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ جو انسان اپنی پرفارمنس پہ تکیہ نہیں کر سکتا، جو انسان اپنا ہر محاذ پہ بری طرح ناکام ہے، بری طرح فیل ہو چکا ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، اکانومی ہو، فارن ریلیشنز ہو، خارجہ پالیسی ہو، اور آپ کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا، لوڈ شیڈنگ نے پھر سر اٹھا لیا، تو ایسے میں پھر وہ بیچاری حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ تکیہ نہیں کرے گی تو کیا عوام کے میدان میں جائے گی؟ یہ بھلے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی وہ کوشش کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ میری پریڈکشن ہے آج یہاں کھڑے ہو کر قوم کے سامنے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن جب بھی آئیں گے ان کو نہ ٹکٹ لینے والے ملیں گے، اور اگر کسی نے ٹکٹ لے بھی لیا تو ان کے وہ لوگ جو ٹکٹ لے کر میدان میں اتریں گے ان کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کیا کر لیں گی بھائی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بات پچھلی اپنی پریس ٹاک میں بھی کہی تھی کہ افغانستان کے عوام، افغانستان ایک سوورن کنٹری ہے اور اس کے جو عوام ہیں ان کی خواہشات کا، ان کے فیصلے کا احترام ہم سب کو کرنا چاہیے. پاکستان کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کیونکہ پاکستان نیبر ہے، کلوزسٹ، اور جڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ ہر لحاظ سے. تو افغانستان میں جو ہوتا ہے اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی آتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں افغانستان کے اندرونی معاملات کو مینیپولیٹ کرنا، یہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. افغانستان کا فیصلہ افغانستان کے عوام پر چھوڑ دینا چاہیے. جو آپ کو کرنا چاہیے بطور پاکستان کی حکومت یا ملک کے طور پہ، آپ کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک بہت وار ریڈن، وار پلیگ کنٹری ہے جو بہت سالوں سے جو ظلم اور وار کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں، ان کو دوبارہ سے آباد کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کے سیاسی معاملات میں، ان کے اندرونی معاملات میں
किसी को मदाखलत का कोई हक नहीं है, पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।